मे आई कम इन सर। हाथ में पकड़ी ट्रे पर गिरफ्त मजबूत करते वो हल्का सा दरवाजे पर दस्तक देते, कदम वहीं रोकते बोला, आ जाओ। लैपटॉप से नज़रें उठाते वो एक नज़र सामने देखते, सर्द मगर ठहरे लहजे में बोला, सर खाना। धीमे से बिना आहट किए वो चलता हुआ सोफे के पास खड़े होते बोला, जहाँ वो लैपटॉप गोद में रखे नाइट ट्राउज़र शर्ट में मलबूस था। वो एक नज़र उठाते उसे देखता, दोबारा से लैपटॉप की जानिब देखते। मेल सेंड करने लगा। क्यों सवार हो मेरे सर पर, रखो यहाँ और जाओ यहाँ से। उसे ऐसे खड़ा देखते वो गुस्सा दबाते बोला कि वो गड़बड़ाते फ़ौरन से ट्रे को टेबल पर रखते जी करता वहाँ से निकल गया। इधर आओ। मन वो बाहर जाता कि उसकी दोबारा से आती आवाज़ पर वो फ़ौरन से डरते हाथों की मुट्ठियों को भींचते मुड़ते हुए वहीं से उसकी जानिब देखने लगा। इधर आओ। उसे हनूज वहीं जमा देखकर वो सख्त करक लहजे में बोला था कि वो खुश्क हलक को तर्क करते अंदर दाखिल हुआ था। अभी तो वो जान बख्शी पर खुश भी नहीं हुआ था ठीक से, और फिर से उसका बुलावा। उसके अंदाज से उसे अंदाज़ा तो हो चुका था कि वो कुछ ना कुछ जान चुका है, मगर फिर भी वो खुद को मजबूत बनाते अपने माथे पर चमकते नन्हे नन्हे पसीने के कतरों को रुमाल से साफ करता, रुमाल दोबारा से जेब में रखते आगे बढ़ा था। जी सर। फ़ौरन से हाथ जोड़ते वो आजिज़ी से सर को झुका कर बोला, खाओ इसे। मान उसे अपने पास आने का इशारा करते वो स्वीट डिश उठाता उसके सामने करते बोला, फिनिश करो इसे। उसकी खौफ से फैली आंखों में अपनी स्याह सर्द तासुरात से लहू रंग होती आंखें गाड़ते वो उस अंदाज में बोला कि मुकाबिल की रीढ़ की हड्डी में सरसराहट सी दौड़ी। उसे अपने आगे पीछे खतरे की घंटियां बजती महसूस हुई, जबकि वो चौड़ा कुशादा सीना लिए एकदम से सोफे पर दोनों हाथों को रखते हुए उठा था कि वो बुरी तरह से गड़बड़ाते आगे पीछे देखने लगा। सुनाई नहीं दिया, फिनिश करो इसे। उसे यूं ही लरसते हाथों से बॉल को थामे घूरता देखकर वो चलता टेबल की साइड पर से निकलता उसके सामने आया कि मुकाबिल बिना कुछ सोचे घबराहट में खीर के बाउल को एकदम से फेंकते उसे हाथों की मदद से पुरजोर पीछे की जानिब धक्का देते बाहर को लपका था कि उसे जाता देख वो संभलते हुए सीधे से खड़ा होते अपने कपड़े झाड़ते दोबारा सोफे पर बैठा। पहले की निस्बत अब उसका अंदाज कदरे पुरसकून था। चेहरा जैसे दुनिया जहान की मासूमियत समेटे हर चीज़ से गाफिल था। दरवाजे पर होती दस्तक पर वो बिना सर उठाए अपने मखसूस अंदाज में मसरूफ़ सा मेल्स चेक करने लगा था। सॉरी सर, प्लीज़ फॉरगिव मी। अपने पाँव में गिड़गिड़ाते अपने मुलाजिम को देखते वो तनफ़ुर से मुस्कुराता एक नज़र पास खड़े अपने गार्ड को देखने लगा, जो मखसूस इशारा पाते ही रूम से सर को खम करते निकले थे कि उनके निकलते ही खटाक की आवाज़ से दरवाज़ा बंद हुआ था। किस बात की मुआफ़ी? शर्ट की आस्तीनों को फोल्ड करते वो अनजान बनते पास पड़ी चेयर उठाते एक जानिब कर गया। रास्ता बनाते फर्श पर घुटनों के बल हाथ बांधे बैठे शेल्टर को देखते वो झुके पंजों के बल उसके सामने बैठा। प्लीज़ डोंट किल मी, आई टोल्ड यू एवरीथिंग। प्लीज़ मुझे मत मारें, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। उसके तमस्कर उड़ाते लहजे में कही बात पर भी वो डरते उसके पाँव को थामते हुए इल्तजाइया हुआ था। वो नहीं जानता था कि उसके साथ क्या होना था, ना ही उसे इस बात का अंदाज़ा था कि ये शख्स इतना ख़तरनाक हो सकता है। वो तो चंद महज डॉलर्स के एवज़ उसके एक मुलाजिम को गायब करते पिछले 12 घंटों से उसकी जगह पर मौजूद था। बस उसे अपना काम पूरा करना था। इसके बाद सब कुछ खुद ब खुद ही आसान था, मगर वो डर गया था जब मुकाबिल बैठे शख्स की आंखों में झलकते सर्दपन को देखा। उसका जिस्म बुरी तरह कपकपा उठा था और हवास झुंझला गए थे, और इसी हड़बड़ाहट में वो बाउल को फेंकते बाहर को भागा था, मगर 1 मिनट में ही उसे सीढ़ियों के नीचे गार्ड्स ने दबोच लिया था। और अब वो मुकाबिल बैठे शख्स के गुस्से से फूलती गर्दन से नजर आती नीली रगों को देखकर थूक निगलते अपने खुश्क हलक को तर कर रहा था, जबकि मुकाबिल बैठा वो शख्स अपने गुस्से को बढ़ाते अपने हाथों की मुट्ठियों को भींचते उठा था। ज़्यादा सवाल जवाब करने का मैं आदी नहीं हूँ, बस इतना बताओ कि किसने भेजा है तुम्हें। रुख मोड़ते वो मुसलसल फर्श पर अपने दाएं भारी शूज़ में मुकीद पाँव को ऊपर नीचे करते बोला था।
کہ اس کی بھاری آواز کے ساتھ کمرے میں گونجتی اس کے بھاری بوٹوں کی آواز نے پل بھر میں پھیلی اس خاموشی کو ختم کیا تھا۔ مجھے نہیں پتا۔ اس کے سوال کو سنتے وہ فوراً سے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو بازوؤں سے رگڑتے ہوئے بولا تھا کہ وہ سنتا سر ہلا گیا۔ تم خود بتاؤ گے ابھی، مگر تب تک میں سننا پسند نہیں کروں گا۔ ماتھے پر بکھرے اپنے سیاہ بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کرتے وہ سیاہ مائل آنکھوں سے خلا کو گھورتے پراسرار لہجے میں بولتے اچانک سے مڑا تھا اور ایک دم سے اپنے دائیں پاؤں کو ہوا میں گول گھماتے وہ ٹرن کرتے ہوئے مقابل کی گردن کے بیچوں بیچ نشانہ لیتے کک کر چکا تھا کہ ایک دم سے وہ بے جان وجود کے ساتھ لڑکھڑاتے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہی پیچھے کی جانب گرا تھا۔ فضا میں اس کی دل خراش چیخ کے ساتھ ماحول میں دوبارہ سے وہی خاموشی تھی، جبکہ وہ اٹھتے ایک دم سے اپنے ہاتھوں سے شرٹ کو جھاڑتے ایک ناگوار نظر اس وجود پر ڈالتے جس کے منہ سے بہتے خون کی لکیر فرش پر پڑتی سرخ نشان چھوڑ رہی تھی۔ ایک نظر اسے دیکھتے وہ باہر کو بڑھا۔ لیٹر نام ہے اس کا، عمر 40 کے قریب، کام دھندہ لوگوں کی سپاری لیتے انہیں مارنا، لڑکیوں کی کڈنیپنگ، اس کے علاوہ بھی بہت سے کاموں میں ملوث ہے۔ آجزانہ نظروں کو جھکائے اپنے ہاتھ میں موجود ٹیپ پر وہ ساری انفارمیشن دیکھتے اسے بتانے لگا۔ ان سب کے علاوہ مجھے یہ جاننا ہے کہ اسے کس نے بھیجا یہاں پر، اور سب سے بڑی بات مجھے اس شخص کا پتہ چاہیے جس نے اسفند یار خان پر ہاتھ ڈالنے کی جرات کی ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں میں اگر یہ معلومات حاصل نہ کر سکے تو کل رات 10 بجے اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ اپنے سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑے اپنے مینیجر کو سختی سے وارن کرتے وہ گارڈ کو کمرے کی جانب اشارہ کرتا، تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے نکلا تھا۔ گاڑی سے اترتے ہی ایک نظر اپنے سارے ملازموں پر ڈالتے سمجھ چکا تھا وہ کہ یہ کوئی اور ہے، نہ کہ اس کا کوئی ملازم، مگر وہ ہمیشہ کی طرح عام سے انداز میں سب کے ساتھ نارملی بیہیو کرتے اوپر اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ وہ پریشان تھا فی الوقت، اور جس بات نے اسے پریشان کیا تھا وہ تھی اس کے چاہنے والوں کی حفاظت۔ وہ حفاظت چاہتا تھا سب کی، مگر کیا یہاں دیار غیر میں بیٹھے وہ ان سب کی حفاظت کر سکتا تھا؟ دماغ اور دل کی الجھتی جنگ پر وہ ہمیشہ کی طرح بے بس تھا۔ جانتا تھا ایک نہ ایک دن تو اسے جانا ہی تھا، کیونکہ جانا تو اس کے مقدر میں لکھ دیا تھا اس کے رب نے۔ اب جانے آنے والا وقت اس کی زندگی کے کون سے نئے راستوں کے ساتھ نئے سفر سے بھی ہو گزرے گا۔ منزل قریب ترین تھی مگر صرف دکھنے میں، اور سفر طویل ترین۔ لالا بات کرنی ہے آپ سے۔ دروازے پر دستک دیتے وہ ہاتھ پشت پر باندھے پہلی بار اس شخصیت کے برعکس سنجیدگی اپناتے بولا تھا کہ وہ ایک دم سے چونکتے اس کی جانب دیکھتا، موبائل کو سامنے ٹیبل پر رکھتے کھڑا ہوا۔ آؤ اندر، کیا بات کرنی ہے؟ اسے اندر آنے کی اجازت دیتے وہ چلتا اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ وہ لالا، کیا آپ سچ میں واپس جا رہے ہیں؟ ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑتے وہ بمشکل اپنے ڈر پر قابو پاتے گھٹی گھٹی سی آواز میں بولا کہ زارون سنتے ہی چونکا۔ تمہیں کس نے بتایا میرے جانے کا؟ آئی براؤ اٹھاتے وہ مشکوک سے انداز میں اسے گھورتے بولا کہ وہ جو دیوار کے ساتھ چپکے کھڑی تھی اس کی بھاری سنجیدہ آواز میں پوچھنے پر ایک دم خوف سے سہمتی اپنی مٹھیوں کو بند کر گئی، اور ذرا سا جھانکتے جو اندر دیکھنے کی جرت کی تھی اس کے غصے سے تپے بیزار چہرے کو دیکھ وہ پل بھر میں مرنے والی ہو رہی تھی۔ ازمار، بتاؤ کیا ہوا؟ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اسے خیالوں میں سوچتا پاتے وہ دوبارہ سے اسے ہوش دلاتے کھردرے لہجے میں بولتے ہوئے ایک نظر سامنے دروازے کی جانب دیوار کے ساتھ نظر آتے سرخ آنچل کو دیکھ کر غصے سے مٹھیاں بھینچتے خود پر کنٹرول کرنے لگا۔ وہ لالا ماما جان نے بتایا۔ کچھ نہ سوچنے پر وہ گڑبڑاتے ماں جان کا نام لیتے بولا تھا کہ وہ سنتے ہی گہرا سانس خارج کرتے سر ہلا گیا۔ آؤ بیٹھو۔ عام سے انداز میں بالکل پرسکون ہوتے وہ مسکراہٹ سجائے نرمی سے بولا کہ ازمار اچانک سے اس کے اس نئے روپ سے ٹھٹکا تھا۔ کہنے کو تو وہ دونوں سگے بھائی تھے مگر دونوں کی عادتوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ زارون جس قدر سنجیدہ اور غسیلی طبیعت کا تھا، ازمار اسی قدر شوخ اور ہنس مکھ تھا، جو ہر وقت کسی نہ کسی بہانے ہنسنے ہنسانے کا بہانہ تلاشتا رہتا۔ اس کے بدلتے تیوروں پر وہ سخت جھنجھلایا ہوا تھا۔ اس سے اچھا تو وہ اسفند یار سے بات کر لیتا، اسے منانا کتنا آسان تھا۔
और ایک اس کا لالا تھا جسے دیکھتے ہی کسی پرانی فلم کے سیڈ ہیرو کے جیسی فیلنگز آتی تھیں اسے۔ لالا، میں کہہ رہا تھا کہ اب تو آپ کی سہائی کے ساتھ شادی ہو گئی ہے، تو آپ کیوں نہیں یہیں ٹھہر جاتے؟ بمشکل اس نے ہمت مجتمع کرتے ہوئے اپنے سامنے صوفے پر اسے بیٹھتے دیکھ کر کہا کہ وہ سنتا مشکوک سا ہوا۔ شادی ہوئی ہے تو کیا کام دھندہ چھوڑ کر بیٹھ جاؤں؟ اور میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں واپس نہیں آنا چاہتا، تو پھر نہ جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پاس پڑے لیپ ٹاپ کو اٹھاتے وہ سنجیدگی سے بولا کہ وہ سنتی ایک دم سے سفید پڑی تھی۔ کتنی منت کر کے اس نے بھیجا تھا اضمار کو، مگر وہ کھڑوس پھر بھی نہیں مانا۔ اسے تو سوچتے ہوئے ابھی سے خوف آ رہا تھا کہ وہ یہاں حویلی میں ہی سب کے سامنے اس کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اس کی جلی کٹی سننے سے محفوظ نہیں تھی، تو کیا وہ شہر لے جا کر اسے چھوڑ دے گا؟ تم جاؤ اور اپنی شادی کی تیاری کرو، میں 3 دن پہلے ہی آ جاؤں گا اپنے بھائی کی شادی کے لیے۔ اب خوش؟ اس کے اداس چہرے کو دیکھتے وہ چلتا اس کے پاس آتے مسکراہٹ سے بولا، محبت سے بولا، تھینک یو سو مچ لالا، آپ آئیں گے میرے لیے یہی کافی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے سرشاری سے اپنے لالا کے گلے ملتے بولا کہ وہ اس کا کندھا تھپکنے لگا۔ اب جاؤ اپنی سوہا کو بھیجو، مجھے ذرا بات کرنی ہے۔ پراسرار سی مسکراہٹ سجائے وہ نرمی سے بولا کہ وہ جو دروازے کی اوٹ میں چھپی اسی کو سن رہی تھی۔ اچانک سے اس کے پیغام پر وہ ڈرتے ہوئے حیرت سے آنکھیں پھیلائی وہاں سے بھاگی۔ جی لالا، بھیجتا ہوں آپ کی سوہا کو، وہ کہتا ایک دم سے دروازے کے پاس پہنچا اور کہکا لگاتے ہوئے بولا کہ زارون نے مڑتے ہوئے اس کی آنکھوں سے اوجھل ہوتی پشت کو دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ بولو۔ اضمار آ گیا تھا اسی لیے کال پک نہیں ہو سکی۔ چلتے ہوئے بالکنی کا گیٹ کھولتا وہ ہاتھ گرل پر ٹکاتے اپنے مخصوص سنجیدہ انداز میں بولا تھا، کچھ پتہ چلا ہے مجھے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ انفارمیشن ہماری آگے چلتے بہت کام آئے گی۔ بیزاری سے اپنے گیلے ماتھے سے چپکتے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کرتا وہ تاریکی میں ڈوبے آسمان کو دیکھ کر گہرا سانس فضا میں خارج کرتے بولا کہ زارون سنتے ایک دم سے چونکا۔ ایسا کیا معلوم ہوا ہے تمہیں؟ ہاتھ سے اپنی پیشانی کو مسلتے ہوئے سنجیدگی سے قدموں کی آہٹ پر مڑتے ایک نظر اندر کی جانب دیکھتے وہ آگے بڑھاتا اور کھٹاک سے دروازے کو بند کرتا واپس دیوار کے پاس جا کھڑا ہوا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ایک آدمی کو پکڑا ہے میں نے، اور آپ جانتے ہیں اس نے مجھے پوائزن دے کر مارنے کی کوشش کی۔ وہ خود اس عجیب سی سچویشن پر حیران پریشان تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایلیکس کے ساتھ اس کے جیسے بھی چاہے حالات ہوں، جیسے بھی سرکمسٹانسز ہوں، وہ کبھی بھی ایسی بے وقوفی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اسفندیار کا سیدھا شک اسی پہ جائے گا۔ کیا کہہ رہے ہو اسفند؟ کس نے تمہیں پوائزن دینے کی کوشش کی؟ وہ سنتا ایک دم سے پریشانی سے ماتھے پر بل سجائے فکر مندی سے پوچھا۔ لالا، آپ پریشان نہ ہوں، میں ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہو سکتا مجھے، جب تک میرے اپنوں کی دعائیں ہیں میرے ساتھ۔ مگر جس بات نے مجھے مزید پریشان کر دیا ہے وہ یہ ہے کہ اس آدمی کے ساتھ مجھے مارنے کی ڈیل کسی پاکستان کے بندے نے کی ہے، اور آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ یہ کیسے ممکن ہے اسفندیار؟ پاگل تو نہیں ہو گئے تم؟ ایک دم حیرانی سے وہ سنتے ہوئے بوکھلاتے اپنے بالوں کو نوچنے کے در پہ تھا۔ کیسے ایک ایک کرتے دشمن اس کی فیملی کو چاروں طرف سے گھیر رہا تھا اور وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا تھا۔ لالا، آپ نے اضمار کو تو کچھ نہیں بتایا اس بارے میں؟ اس کی خاموشی کو محسوس کرتے وہ لب بھینچتے ہوئے بولا، نہیں، اسے کچھ نہیں بتایا، تم نے ہی منع کیا تھا، اور ویسے بھی مجھے اچھا نہیں لگا، وہ بہت خوش ہے اپنی شادی کو لے کر، اور ایسے میں اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے بات نہیں بتائی اسے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر آپ واپس کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کا یہاں ہونا بھی ضروری ہے لالا۔ مگر وہ جانتا تھا کہ ہر بار کی طرح ہی وہی سوال ہوگا، جس دن تم واپس پلٹے اس سے اگلے دن ہی مجھے ہمیشہ کے لیے یہاں پاؤ گے اپنے ساتھ۔ مسکراتے وہ مذاق اڑاتے لہجے میں بولا تھا کہ وہ سنتا ضبط سے مٹھیاں بھینچ گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں تو آ ہی جاؤں گا، مگر آپ اس وقت یہ بیجا کی ضد چھوڑ دیں۔ اکتاتے ہوئے وہ تھکے سے لہجے میں بولتے ایک جانب پڑی کرسی پر بیٹھا تھا اور پشت سے سر ٹکائے بے سکون سا آنکھیں موند گیا۔ جب آؤ گے تو دیکھی جائے گی، فی الحال میں یہاں پر ہوں اور پھر کہیں اور، میری غیر موجودگی میں بھی سب کچھ ہینڈل کر سکتا ہوں میں، اور یہ تم جانتے ہو۔ وہ کرخ زدہ روکھے لہجے میں بولا کہ اسفندیار سنتا نفی میں سر ہلا گیا۔
پری کیسی ہے؟ بات بدلتے وہ گہرا سانس فضا میں خارج کرتے بولا۔ کیسی ہو سکتی ہے لاریب کے بعد؟ ٹوٹے بکھرے لہجے میں وہ بمشکل حلق میں اٹکتے آنسوؤں کے گولے کو نگلتا۔ کیسی ہو سکتی ہے لاریب کے بعد؟ ٹوٹے بکھرے لہجے میں وہ بمشکل حلق میں اٹکتے آنسوؤں کے گولے کو نگلتا دیوار سے سر ٹکاتے بولا۔ کیا کچھ نہیں گھوما تھا اس کی آنکھوں کے سامنے؟ مگر یہ وقت کاش کے انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو ایک ہی لمحے میں اس وقت کی آگے بڑھتی سوئیوں کو کھینچتے پیچھے لے جاتا، جہاں سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہوتا۔ اس کی مسکراتی زندگی، ایک کامیاب مکمل گھر۔ مگر وقت کیا کسی کے چاہنے پر رکا ہے جو اب رک جاتا؟ اس وقت نے ہی تو ہمیشہ انسان کو یاد دلایا ہے کہ وہ اپنے لمحات کی قدر کرے، جانے کل کیا ہو جائے۔ اس خاک کسی زندگی میں لالا آپ سہائی کو وقت دیں، اسے بھی سمجھیں اور کوشش کریں کہ اسے جلد ہی اپنی زندگی میں شامل کرتے، خوشیوں سے نوازیں۔ پاؤں ہلاتے وہ بے چینی سے بولا تھا کہ وہ سنتا لب بھیج گیا۔ شامل تو ہو گئی ہے وہ، اور تم سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ کس طرح سے اسے شامل کیا گیا ہے میری زندگی میں۔ کاٹ دار سپاٹ لہجے میں وہ بند دروازے کو دیکھتے بولا۔ لالا جو کچھ بھی ہوا میں مانتا ہوں کہ وہ سب غلط تھا، مگر آپ بھی دیکھیں کہ اس میں سہائی کی تو کوئی غلطی نہیں، وہ معصوم تو ان سب سے انجان ہے، تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ اسے بلا وجہ کسی غلطی کی سزا دینا ٹھیک نہیں ہوگا؟ ایک آخری کوشش کرتے وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا کہ شاید اس کا رویہ بدل جائے سہائی سے۔ بعد میں بات کروں گا میں اسپن، ابھی مجھے جانے کی تیاری کرنی ہے۔ بنا اس کی بات کا جواب دیے وہ ساتھ ہی کال کاٹ گیا، جبکہ دوسری جانب وہ ٹھنڈی آہ خارج کرتے سر کو نفی میں ہلا گیا۔ لیشا کیسی ہو تم؟ ایک دم سے کسی کے پیچھے سے آتے ہاتھ کو اپنی آنکھوں پر محسوس کرتی وہ فوراً سے گیس کرتے بولی تھی کہ ہمیشہ کی طرح اس کے صحیح اندازے پر وہ منہ بناتے ہوئے ہاتھ ہٹا گئی۔ کیا یار، بندہ دل رکھنے کو ہی جھوٹ بول لیتا ہے۔ افسوس سے دھڑام سے وہ بیڈ پر گرتے ہوئے ہاتھ کے نیچے سر رکھتے بولی۔ اب ریشم جھوٹ نہیں بولتی، اور یہ تم جانتی ہو اچھے سے۔ اپنی چھوٹی سی ناک چڑھاتے وہ فخریہ اپنے گھنگریالے بالوں کی چٹیا کو تھامتے بولی کہ اس کے انداز پر ایک چھت پھاڑ کہکا لگاتے وہ اسے بھی اپنے پاس گراتے حق کر گئی۔ باقی سب سے ملی تم؟ خانم خان، تائی، ابا، چاچو، داجان، رضیہ آپا، زارون لالا، سہائی و ازمار، ان میں سے کس کس سے ملی ہو؟ انگلیوں پر ایک ایک فرد کا نام گنواتی وہ تفتیش کے سے انداز میں بولی کہ علیشا سنتے ہی اس کی جیلسی کو محسوس کرتے لب دبا گئی۔ سب سے مل کر ہی آئی ہوں تمہارے پاس، آنکھیں پٹ پٹاتے وہ معصومیت سے بولی۔ تو اب ریشم سنتے ہی غصے سے چہرہ موڑتے ایک دم اٹھنے لگی۔ کدھر جا رہی ہو؟ ریشمیں کسی سے نہیں ملی یار، مذاق کر رہی ہوں۔ اسے گردن سے پکڑتے دوبارہ اپنی جانب کھینچتے وہ اسے بتانے لگی، جب میں نے منع کیا تھا تو تم کیسے مل سکتی ہو کسی اور سے؟ اب بھی جھوٹ بول رہی ہو نا؟ انگلی اٹھاتے اسے جانچتے انداز میں وہ آنکھیں چھوٹی کر کے بولی تھی کہ علیشا سنتی فوراً سے اٹھ بیٹھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں چڑیل، کسی سے نہیں ملی میں۔ اس کے ہاتھوں کو تھامتے وہ اس کا چہرہ پکڑتے سامنے کرتے اسے محبت سے بولی، تو اب ریشم نے گردن گھماتے اس کی جانب دیکھا۔ سنو، مان جاؤ نا اب، تمہاری شادی کی تیاریوں کے لیے تو آئی ہوں، سچی۔ چہرے پر معصومیت سجائے وہ اسے دیکھنے پر گردن ہلاتے اسے فورس کرنے لگی کہ وہ دیکھتی سوچ میں پڑی۔ یہاں تو کوئی ہم سے ملنے تک نہیں آیا، اور ہم ہیں جو پاگلوں کی طرح فون پر فون کیے جا رہے تھے کہ کب پہنچو گی۔ مان وہ دروازہ کھولتا، دونوں پر ایک نظر ڈالتے، ہاتھ سینے پر باندھتے شکوہ کناں لہجے میں بولا، تو وہ دونوں مڑتی ہوئی اس کی جانب حیرت زدہ سی دیکھنے لگی۔ لالا آپ؟ علیشا ازمار کو دیکھتے خوشی سے چیخ اٹھی تھی اور بھاگ کر اس کے سینے سے جا لگی کہ وہ ایک نظر ریشمے پر ڈالتے اسے جتانے کے سے انداز میں اپنے سینے سے لگی اپنی لاڈلی بہن کی جانب اشارہ کر گیا کہ دیکھو، مجھ سے زیادہ محبت ہے۔ لالا میں نے آپ کو اتنا مس کیا وہاں۔ وہ مسکراتے خود سے 8 سال بڑے اپنے بھائی کی جانب دیکھتے محبت سے بولی تھی کہ وہ سن کر اس کی پیشانی چوم گیا۔ تو لالا کی جان کو لالا نے بھی تو مس کیا، اور تم سے زیادہ ہی کیا ہے۔ وہ مسکراتے اس کی ننھی سی ناک کو کھینچتے ہوئے بولا کہ اب ریشم ہمیشہ کی طرح دونوں کی الفت اور خود کے اگنور کیے جانے پر برے سے منہ بنا کر رہ گئی۔ لالا اب میں آ گئی ہوں نا، تو آج سے آپ کی شادی کی ساری ذمہ داریاں میری ہیں،
آپ بس آرام کریں اور دیکھیں کیسے آپ کی لیشا سارا کام سنبھالتی ہے۔ مسکراتے فخریہ کالر اٹھائے وہ مغرور ہوتے ہوئے بولی کہ اس کو اچانک سے بات بدلتے دیکھ اب ریشم منہ کھولے سن سی اپنی جگہ منہ کھولے بیٹھی رہی۔ وہ کیا، سارا گاؤں جانتا تھا کہ اضمار اور علیشا کی ایک دوسرے سے محبت مثالی ہے۔ وہ تو بچپن سے ہی اضمار کے ساتھ رہتی آئی تھی، محض چند ماہ کی تھی جب ان کی ماں ان دونوں بھائیوں کو چھوڑتے اس دنیا سے رحلت فرما گئی، اور ان کے بعد سے ہی اسے اسفندیار سے زیادہ اضمار نے سنبھالا تھا، اور اسی لیے تو وہ اپنے سگے بھائی سے بھی زیادہ اضمار سے محبت کرتی تھی، بلکہ یوں کہا جائے کہ دونوں کی جان بستی تھی ایک دوسرے میں، تو غلط نہ تھا۔ تم دونوں ہر بار یہی کرتے ہو، بہن کو بھائی مل جائے یا پھر بھائی کو بہن، دونوں ہی مجھے اگنور کر دیتے ہو۔ اب مجھے کوئی شادی وادی نہیں کرنی اور نہ ہی تم دونوں سے بات کرنی ہے۔ خبردار جو کسی نے مجھ سے بات کی۔ غصے سے لال انگارا چہرہ لیے وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا دوپٹہ بھینچتے غصے سے پیر پٹکتے کمرے سے نکلی تھی کہ اچانک سے اس کے الزام سنتے اور نئی گوہر افشانی پر دونوں نے ہی افسوس کرتے اپنا ماتھا پیٹ ڈالا۔ آپ نے بلایا تھا مجھے؟ ہاتھ کی انگلیوں کو پٹکتے بے چینی سے اپنے نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دباتے وہ بولی، جبکہ نظریں سامنے پشت کیے کھڑے زارون پر تھیں، جس کی چوڑی پشت کو دیکھتے اس کا چہرہ پسینے سے تر ہو رہا تھا۔ سامان پیک کر لیا؟ یوں ہی چہرہ موڑے وہ جھکتے اپنی فائلز کو ایک جگہ تہہ سے رکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تھا، مگر جواب وہ خود بھی اچھے سے جانتا تھا۔ جی وہ کچھ نہ سوچنے پر وہ اٹکتے ساتھ کہتے ہی رک گئے کہ اس کو خاموش پاتے وہ گردن گھماتے اسے سرتا پاؤں گھورنے لگا۔ سرخ رنگ کے مخصوص زر کے نگینوں سے خوبصورتی سے سجی گول گھٹنوں سے تھوڑی نیچے جاتی فراک، زیب تن کیے پاؤں میں کالی فلیٹ چپل اور ناک میں خانم خان کے کہنے پر پہنی نتھ، وہ بنا کسی ہار سنگھار کے بھی زارون خان کے سامنے کھڑی اس کے دل میں غض و غضب کو بڑھا رہی تھی۔ وہ چلتا خود سے 4 قدموں کے فاصلے پر کھڑی ڈری سہمی سہائے کے سامنے رکا کہ وہ ایک دم سے اس کے فاصلے ختم کرنے پر ہراساں سی نظریں اس کے چپل میں مقید سرخ و سفید پاؤں پر گاڑ گئی۔ کہاں جا رہی ہو جو اتنا سج دھج کے آئی ہو؟ ایک دم سے جھٹکے سے اسے بازو سے پکڑتے وہ مدھم آواز میں غراتے ہوئے بولا تھا۔ وہ لب بھینچتے اسی کی جانب دیکھنے لگی۔ کس کی اجازت سے یہ خاندانی جوڑا پہنا ہے اور یہ سب کس کے لیے کر رہی ہو؟ اس کی خاموشی اسے ہمیشہ کی طرح مزید بھڑکا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ شادی کے بعد ان کے خاندان کی رسم و رواج کے مطابق دلہن کو سرخ رنگ کا جوڑا پہنایا جاتا تھا، اور اس کے بعد چند رسومات جو کہ سارے گاؤں والے بخوشی شریک ہو کر ادا کرتے تھے، اور اب بھی وہ جانتا تھا کہ اگر یہ سب سہائے کو پہنایا گیا تھا تو صرف اور صرف اسے روکنے کی خاطر تاکہ وہ واپس نہ جا سکے۔ میں نے نہیں پہنا۔ آنکھوں سے ابلتے آنسوؤں کو روکتے وہ بمشکل سر جھکاتے اٹک اٹک کر بولی، جبکہ اس ظالم کی بازو پر مضبوط ہوتی ظالمانہ گرفت پر وہ درد سے آنکھیں میچ گئی۔ کیا انہوں نے ہاتھ پکڑ کر پہنایا ہے یہ سب، یا پھر تم اتنی چھوٹی دودھ پیتی بچی ہو جو تم انہیں انکار نہیں کر پائی؟ اسے جھنجھوڑتے وہ ایک دم سے کھینچتا دیوار سے لگا گیا۔ وہ اور سہم گئی تھی، اس شخص کے بدلتے تیور اسے سچ میں خائف کر رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر ایک بار اور اس نے کھینچا تو وہ زمین بوس ہو جائے گی ضرور۔ اب یقیناً انہوں نے کہا ہوگا کہ جا کر زارون سے کہو کہ تیار ہو کر نیچے آؤ، کیونکہ گاؤں کے لوگ آ رہے ہیں رسم ادا کرنے کے لیے۔ غصے سے اس کی لرزتی بند پلکوں کو دیکھتے وہ نظریں اس کی چمکتی نتھ پر گاڑتے اپنے دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں دیوار پر ٹکائے جھکتے ہوئے بولا تھا۔ وہ دم ساتھ گئی۔ اس کی اتنے قریب آتی آواز، اس کے اتنی قریب سے آتی آواز اور نظروں کو اپنے چہرے پر مرکوز پاتے وہ سانس ہی لینا بھول گئی تھی جیسے۔ بولو، کچھ پوچھ رہا ہوں میں بیوقوف لڑکی۔ وہ ہوش میں آتے اسے یوں ہی خاموش کھڑا پاتے پھر سے دھاڑتے ہوئے بولا کہ ایک مدھم سی چیخ سہائے کے منہ سے برآمد ہوئی۔ وہ پٹ سے آنکھیں کھولتے خود پر جھکے اسے دیکھنے لگی، جس کی بے تاثر لہو رنگ ہوتی آنکھوں میں جھلکتی نفرت کی سرخی کو دیکھتے اس کے دل میں جیسے درد کی ٹیس اٹھی تھی۔ وہ اتنی صابر نہیں تھی جتنا یہ شخص اس کا صبر آزما رہا تھا۔ وہ تو بات بات پر رونے والی، شور کرنے والی ایک عام سی لڑکی تھی۔ اسے کہاں آتا تھا یہ سب؟ اپنے شوہر کی آنکھوں میں خود کے لیے ناپسندیدگی دیکھنا
और आज उसकी आंखों में झलकती नफरत को देखते वो जैसे टूट ही गई थी अंदर से। वो चाहती थी कि उसे झिंझोर डाले, गिरेबान से पकड़े। आखिर क्या गलती थी उसकी? बस यही कि वो उसे चाहती थी, मोहब्बत करती थी उससे। वो खुद ही तो रजामंद हुआ था उससे शादी के लिए, तो फिर ये बात बात पर जलील करते वो उसे क्या बावर कराना चाह रहा था कि देखो ये औकात है तुम्हारी मेरी नज़र में। लाला दाजान बुला रहे हैं आपको और सुहाय भाभी को भी। वो अलीशा भी आ चुकी हैं, तो सबको मिलने बुलाया है। इससे पहले कि वो और कुछ कहता, दरवाजे पर होती दस्तक के साथ नूरा की आवाज़ पर वो ठिठक कर रुका और एक नज़र डरी सहमी बुत बनी सुहाय पर डालता गर्दन घुमाते बंद दरवाजे की जानिब देखने लगा। तुम चलो, हम आ रहे हैं, सर्द भारी आवाज़ में वो हुक्म जारी करता दीवार से चिपकी सुहाय को देखने लगा। एक बात याद रखना, आज नहीं तो कल वापस तो जाना ही है मुझे, और अब की बार सिर्फ तुम, मैं और परी होंगे वहाँ, क्योंकि अलीशे तो वापस आ चुकी है और अब तुम्हारी किसी भी बेवकूफ़ी को मैं अफोर्ड नहीं करूँगा। तो पहले से ही खुद को तैयार करते चलना मेरे साथ। और एक बात और एक बात, मेरी बातों को अपने इस छोटे से जहन से निकालने की गलती तो हरगिज़ मत करना, वरना तुम्हारे दिमाग के साथ साथ तुम्हें भी ठिकाने लगा दूंगा। चबा चबा कर कहते वो बेसाख्ता उसकी नथ को देखकर गैर महसूस अंदाज में उंगली से छूते हुए कमरे से निकला था कि पीछे वो उसके निकलते ही लंबे लंबे सांस भरती खुद को नॉर्मल करने लगी।